बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नए सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हम नुख़बतुल फ़िक्र किताब इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह की उसका मतन शरह के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ बयान करेंगे। ये किताब चूँकि बड़ी ही अहमियत की हामिल है और उमूमी तौर पर मदारस के अंदर पढ़ाई जाती है, उसका निसाब है, तो अगर हम इसको तवज्जो के साथ पढ़ लेंगे बहुत ज़्यादा इस्तिलाहात हमारी इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुरुस्त हो जाएंगी। और दूसरा यह है कि इसका ये फ़ायदा है, बुनियादी तौर पर इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने जो रिसाला लिखा था उसकी वजह यही थी कि इसको हिफ्ज़ किया जा सके, तुलबा के लिए आसानी हो इसको हिफ्ज़ करना। और जो भी तुलबा इसको हिफ्ज़ कर लेंगे वो सारी ज़िंदगी के लिए समझ लें कि इस्तिलाहात का एक नक्शा उनके ज़हन में बैठ जाएगा। ये किताब बड़ी अहमियत की हामिल है। इस पर बाकायदा इसके तारुफ़ पर तो हमारा अलहदा से बयान मौजूद है। जो इसका तारुफ़ जानना चाहें वो वहाँ से बयान समात फरमा लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसका जो मतन है उससे शुरू कर लेंगे, डायरेक्टली मतन की तरफ जाएंगे, उसकी तशरीहात की तरफ नहीं जाएंगे कि किताब का तारुफ़ क्या है, किताब के फ़वाइद क्या हैं। इसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस बयान में ही जिसने मुलाहिज़ा करना है वो कर लेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं कि इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने बाकायदा तौर पर इस किताब का जो आगाज़ किया वो एक खुतबा से किया, मुकद्दिमा से किया, खुतबा से किया, जिसका आगाज़ उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल्लज़ी अरसलहु इलन्नासि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा से किया। फिर उसके बाद डायरेक्ट वो, चूँकि ये एक इख्तिसार है, एक खुलासा है किताबों का, तो डायरेक्टली वो किताब का आगाज़ कर देते हैं अम्मा बाद से। अम्मा बाद यानी हमदो सलात के बाद। उसके बाद बाकायदा वो कलाम का आगाज़ करते हुए लिखते हैं फ़इन्न तसानीफ़ा फ़ी इस्तिलाही अहलिल हदीसी क़द कसरत व बुसितत वख्तुसिरत। इससे इसका आगाज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं जो उसलूब इख्तियार करूँगा वो ये है कि इसका एक आम फ़हम तर्जमा करूँगा, फिर उसके बाद अल्फाज की वजाहत होगी और फिर उसके बाद जो उसका असल मफ़हूम है, मुराद है, वो बयान की जाएगी। तो यहाँ पर वो फरमाते हैं फ़इन्न तसानीफ़ा फ़ी इस्तिलाही अहलिल हदीस। मुहद्दिसीन किराम की इस्तिलाहात हदीस में तसानीफ़, किताबें, तहारीर क़द कसरत बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, वबुसितत और बहुत फैल चुकी हैं, बहुत वसी हैं। वख्तुसिरत यानी कुछ ने इसके शुरुआत लिखी हैं और कुछ ने इसके इख्तिसारात लिखे हैं। जो इस्तिलाहात हदीस पर किताबें हैं उनके बड़ी बड़ी तफसीली किताबें हैं, बड़ी बड़ी मुख्तसर किताबें भी मौजूद हैं। जिस तरह अगर आप मुकद्दिमा इब्न सलाह को लें तो उसकी शुरुआत भी लिखी हुई हैं और उसके इख्तिसारात भी लिखे हुए हैं। बाकी किताबें भी लें तो ये सारी तफसीलात उसके अंदर मौजूद हैं। तो गोया कि आपने इस किताब का जब आगाज़ करना था तो उसका एक नक्शा सामने रखा। फरमाया कि तसानीफ़ तो मुहद्दिसीन किराम की इस्तिलाहात में बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, वो तफसीली शक्ल में मौजूद हैं और मुख्तसरन भी मौजूद हैं। फिर उसके बाद फरमाते हैं फ़सअलनी बादुल इख़वानी। तो क्या हुआ कि जब ये सारी सूरत-ए-हाल हमारे सामने थी कि मुहद्दिसीन किराम ने इसकी तफसीलात लिखी, इसके इख्तिसारात लिखे, सारा कुछ हमारे सामने था, तो फिर बाद दोस्तों ने फ़सअलनी बादुल इख़वान, बाद दोस्तों ने मुझसे सवाल किया, यानी मुझे कहा, दरख्वास्त की। कुछ लोगों ने ये कहा अन उलख़्ख़िसा लहुल मुहिम्मा मिन ज़ालिका, मैं एक बड़ा अहम सा एक खुलासा लिखूं उन तमाम कुतुब का जो शुरुआत की सूरत में मौजूद थी, इख्तिसारात की सूरत में मौजूद थी, कसरत के साथ थी, तो सब को जमा करके एक मरकज़ी खुलासा, इंतहाई अहम खुलासा लिख दूं ताकि वो तुलबा के लिए फ़ायदा मंद साबित हो जाए। तो मुझे ये कहा गया कि मैं ऐसा करूं। फ़अजबतुहु इला सवालिही,
تو میں نے ان کے سوال کا جواب دے دیا، یعنی میں نے ان کی درخواست کو قبول کر لیا۔ رجال اندراج فی تلک المسالک، اس بات کی امید کرتے ہوئے کہ میں بھی ان محدثین کی جو خدمات ہیں ان کی راہوں کا راہی بن جاؤں، ان کا جو طریقہ کار تھا ان کو اپنا لوں اور اس طریقہ کار کے مطابق چلوں۔ تو یہ سوچ کر میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کا ایک خلاصہ لکھوں گا۔ اب یہاں پر ایک جملہ ہے جو مقدمہ کے طور پر انہوں نے ذکر کیا، اور اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ اس کتاب لکھنے کا سبب کیا تھا۔ سبب یہ تھا کہ دوستوں نے یہ درخواست کی تھی کہ آپ ایک خلاصہ لکھیں، تو میں نے کہا کہ میں اب یہ خلاصہ لکھوں گا۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ایک بالکل ابتدائی طور پر ایک مقدمہ کے طور پر یہ چیز سامنے وہ لے کر آئے۔ اب ہم تھوڑا سا اس کی تفصیل میں اتریں گے کہ یہ جو عبارت ہے اس کا حل کرنا ہے تو ایک طالب علم کے لیے فائدہ ہو جائے گا، عام لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہو جائے گا اور طالب علم کے لیے۔ انہوں نے فرمایا فَإِنَّ التَّصَانِيفَ، وہ جو پیچھے لفظ بولا تھا نا اما بعد، یہ فَإِنَّ کے شروع میں جو فا ہے یہ اس کا جواب ہے کہ پس بے شک التصانیف، التصانیف کا جو لفظ ہے یہ جمع ہے تصنیف کی۔ تصنیف کس کو کہتے ہیں؟ مختلف قسم کے مسائل جمع کر کے ایک جگہ پر رکھ کے ان کو ترتیب دے دینا، اس کو کہتے ہیں تصنیف۔ اور انہوں نے بتایا کہ بے شک تصانیف محدثین کی اصطلاحات، جو محدثین کرام نے اصطلاحات حدیث پر کتابیں لکھی وہ بہت زیادہ تھی۔ پھر اس کے بعد آگے یہ لکھا اصطلاح کا لفظ استعمال کیا۔ جو اصطلاح کا لفظ ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر بذات خود تو یہ لفظ ہے یہ باب افتعال سے ہے، اور یہاں پر جو تا تھی باب افتعال کی اس کو طوا میں بدلا گیا ہے، تو یہ ہو گیا اصطلاح لفظ۔ اصطلاح کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح ایسے فن کو کہتے ہیں کہ جس فن کے مختلف تصورات کو اکٹھا کر کے کسی ایک لفظ میں ڈال دیا جائے کہ جب بھی اس لفظ کو آپ دیکھیں تو وہ سارا جو اس کے پیچھے خاکہ اور اس کی وضاحت تھی وہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ مثال کے طور پر حدیث صحیح، اب یہ لفظ ایک بولا صحیح، جب بھی ہم صحیح کا لفظ سنتے ہیں تو اس کی 5 شرائط ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک اصطلاح کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے، وہ جو اس فن کے ماہرین ہوتے ہیں وہ اس پورا جو ڈیٹا ہے اس کا اس کی ایک ہیڈنگ قائم کر لیتے ہیں جس کو اصطلاح کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے لفظ بولا کہ اصطلاحات حدیث پر محدثین کرام کی کتابیں موجود ہیں۔ یہاں پر اہل الحدیث کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد محدثین کرام ہے۔ آگے فرمایا قد کثرت، بہت زیادہ ہو چکی ہیں، فعل ماضی کا صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کتابوں کی کثرت ہو چکی ہے۔ بسطت فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ اصطلاحات پر بہت زیادہ طویل کتابیں اور بڑی بڑی وضاحت کے ساتھ کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ظاہر ہے اس سے پہلے بڑا کام ہوا، کہیں کہ جلدوں میں بھی کام ہوا تھا۔ پھر فرماتے ہیں وقت اسرت، اور اس کے اختصارات بھی لکھے گئے، یعنی جو مختصر تھیں کتابیں اس کے اندر انہوں نے شارٹ اصطلاحات ذکر کر کے اس کی مختصر سی وضاحتیں کی۔ یہ امام ابن حجر اسقلانی نے یہ کیوں بات بتائی؟ کتابیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، بہت طویل لکھی گئی، مختصر بھی لکھی گئی، یہ بات انہوں نے کیوں کی؟ اس کا مقصد ان کا یہ تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پہلی دفعہ میں اصطلاحات پر کام کر رہا ہوں، اس سے پہلے کام ہو چکا ہے اور بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ میرا اس میں خاصہ یہ ہوگا کہ میں ان طویل کتابوں، مختصر کتابوں اور ان کثیر کتابوں کو سامنے رکھوں گا، ہر چیز کو سامنے رکھوں گا، اور ایک ایسا خلاصہ تیار کروں گا کہ جس طرح کا اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے پہلے یہ باتیں بتائی۔ پھر ظاہر ہے کوئی بھی کتاب جب لکھی جاتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب تو ہوتا ہے، تو وہ سبب بھی انہوں نے بتا دیا، فسألنی بعض الاخوان۔ اب یہاں پر جو یہ فرمایا فسألنی، سالہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے یہاں پر، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی سوال کرے یا کسی بڑے کے سامنے اگر وہ رکھتا ہے تو وہ درخواست کرتا ہے ایک قسم کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوستوں نے یہ درخواست کی ان الخص لہ المہمہ، کہ میں
ایک خلاصہ لکھوں گا بہت اہم۔ اب یہ جو الخص کا لفظ ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے اور تلخیص سے ہے، باب تفعیل سے، تلخیص سے، کہ میں اس کا خلاصہ لکھوں۔ کسی بھی چیز کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا جو اہم پوائنٹ ہوتے ہیں، اہم پوائنٹ وہ آپ چن لیتے ہیں، جس کو پڑھنے کے بعد ایک انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک پورا میدان ہے، اور وہ اس کے جس طرح جو ماہرین فن ہے وہ اصطلاحات ذکر کرتے ہیں، جیسے کوئی اصطلاحات کو دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے پورا فن اس کے سامنے آتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ خلاصہ لکھتا ہے وہ گویا کہ اس کے پیچھے ایک پوری کتاب ہوتی ہے، اس کتاب کو وہ سامنے رکھ کر اس طرح کا خلاصہ وہ لکھتا ہے۔ تو اس لیے امام ابن حجر اسقلانی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ میں اگر خلاصہ ایک مختصر سی چیز آپ کے سامنے رکھوں گا تو اس کے پیچھے پورے مواد کو میں نے لیا ہوگا، اور جو بھی اس کو پڑھے گا وہ پوری اصطلاحات کی طرف اس کی نظر جائے گی۔ تو فرمایا کہ ان الخص له المہم من ذالک، ان الخص له المہم من ذالک، کہ میں اس کا انتہائی اہم خلاصہ لکھوں گا۔ اور ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ اہم اصطلاحات میں سے جو انہوں نے اہم خلاصہ لکھا ہے، آج تک یہ مدارس کا نصاب رہا ہے اور لوگوں نے بہت زیادہ اس کو قبول کیا ہے، تمام مدارس میں پڑھا جاتا رہا، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ اس کے حافظ بھی ہوئے ہیں جو انہوں نے زبانی یاد کیا تھا۔ آج کل تو اس کو حفظ کرنا ہی بڑا مشکل ہے، وہ کسی کو کہتے ہیں حفظ کرو، کہتے ہیں اتنا مشکل کام ہم سے نہیں ہوتا۔ تو جو اس فن کا ماہر آدمی ہوتا ہے وہ پھر اس کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے۔ کوئی بھی چیز یاد کرنی ہو تو وہ دلچسپی کے ساتھ یاد ہو سکتی ہے، دلچسپی کے بغیر نہیں وہ یاد ہو سکتی۔ تو فرماتے ہیں کہ فَأَجَبْتُهُ إِلَىٰ سَوَالِهِ، اجبت یہ باب افعال سے ہے کہ میں نے قبول کر لیا، اجابتن سے ہے باب افعال سے، اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس کو قبول کر لیا، یعنی ان کی درخواست کو جو بھی انہوں نے کی تھی۔ رجا یہ امید کرتے ہوئے، الاندراج یہ باب انفعال ہے، یعنی امید کرتے ہوئے کہ میں داخل ہو جاؤں گا۔ اندراج وہ جس طرح اصطلاحات میں بھی آپ پڑھتے ہیں، ادراج، مدرج، الفاظ کا اضافہ داخل کرنا اور اس کے اندر راویوں کا سند میں داخل ہو جانا، تو اسی سے یہ لفظ ہے اندراج، یعنی داخل ہونا۔ یہ امید کرتے ہوئے کہ داخل ہو جاؤں فی تلک المسالک، اس راہ میں جو انہوں نے اسلوب اختیار کیا اور انہوں نے خدمات سر انجام دی، تو میں نے بھی یہ سوچا کہ میں بھی ان خدمات سر انجام دینے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو یہاں تک انہوں نے یہ بات کی اور ایک بنیادی چیز انہوں نے سامنے رکھی۔ اب اس کے بعد آگے یہ بات کریں گے اصطلاحات کی، اور باقاعدہ طور پر اصطلاحات کا یہ رسالہ شروع ہو جائے گا۔